मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। मैंडेट चोरी करके उनको एक पैगाम है, बड़ा खुला पैगाम है कि तुम्हारी जितनी ताकत थी हम देख चुके हैं, अब तो तुम हमारे सामने एक्सपोज हो चुके हो। इसके बाद तुम एक काम कर सकते हो और वो है कि तुम मार सकते हो जान से, और ये हमारा ईमान है कि मौत अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग बैरियर्स में मोहम्मद मालिक। मुल्क की तारीख में कई वाटरशेड इवेंट्स होते हैं। 9 मई भी एक वाटरशेड इवेंट था और अब इसकी पहली एनिवर्सरी कह लें आप, व्हाटएवर, 2 दिन बाद 9 मई है और आज इसमें एक बड़ी हार्ड हिटिंग फ्रंट फुट पे जिसको कहते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने, एंड नो होल्ड्स बार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 इमीडिएट हमने चीज़ें बड़ी वाजे हो गई। एक तो जो चल रही थी बातें कि शायद कोई डील की बात हो रही है, शायद इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की कोई बात हो रही है, शायद लोग बीच में ट्राई कर रहे हैं। हमने खबरें सुनी, 3 लोग आए, 2 लोग गए, 5 गए, 5 खामोश हो गए। और मेरा हमेशा स्टांस था कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही। और आज आई थिंक एवरीथिंग दैट थिंग हैज़ बीन पुट टू रेस्ट, क्योंकि जो आज अल्फाज का चुनाव था और जो आज रुख था बातों का, कैटेगोरिकली लग गया है कि रेड लाइन्स इतनी आगे आ गई हैं कि शायद अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामला चले गए हैं। पहले DGI-SPR ने, जो हमेशा होता है, SPR की मीटिंग हमेशा शुरू तो सिक्योरिटी इश्यूज़ पे ही होती है, फिर ख़त्म लेकिन वो आके पॉलिटिक्स पे ही होती है। और फिर हमने देखा जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 3-4 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। कहीं भी PTI का नाम नहीं लिया, कहीं भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सिर्फ डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, शर पसंद, दूसरे, फसादी एंड ऑल दैट। और फिर हमने देखा कि उसके बाद एकदम PTI का ऑफिशियल रिएक्शन भी शुरू हो गया, जिसमें टारगेट करके उनके जवाब आने शुरू हो गए कि आप शुरू आपने सियासी से किया लेकिन सिक्योरिटी से 40 मिनट सियासत पे करते रहे, फिर इलेक्शंस के ऊपर इतना सच बोल रहे हैं तो उसमें भी बोलें, वो आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो एक पूरा एक बराज शुरू हो गया। फिर जिस क्या था आज, व्हाट वाज इट अबाउट, बिकॉज DGI-SPR ने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि बातचीत हो ही नहीं सकती, और जो शराइत उन्होंने बताई अभी हम दोबारा प्ले करेंगे कि किन शराइत पे बात होगी, वो तो नामुमकिन बातें हैं। ना इमरान खान की सियासत अपनी वो ख़त्म करेंगे, ना इनकी बातों में आएंगे, ना ये उनके लिए लीनियंसी हो रही है। कोर्ट्स को भी उन्होंने आड़े हाथों ले लिया जब उन्होंने कहा कि हमने अपना जो विद इन दी आर्मी जो मैकेनिज्म था अकाउंटेबिलिटी का, उसने तो रिजल्ट्स भी दे दिए। यहाँ तक अभी तक मामला लटक रहे हैं, और अगर May 9 वालों को सजाएं ना हुई तो फिर ये हमारी अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क की तरह की उन्होंने बात की कि बिल्कुल एक सवालिया निशान होगा। अब मामला कहाँ जाके रुकेंगे? फ्रॉम मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिस्टर्बिंग बातें थी मेरे लिए, वो थी सोशल मीडिया की वजह से तो बात कर रहे थे जिससे हम सबको एतराज़ है, लेकिन जो सोल्यूशंस थे वो आई डोंट थिंक वी एग्री, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के बाद अब कहाँ बात जाएगी, बिकॉज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्लियरली आज हो गया है। मैं गेस्ट का पहले आपसे तारुफ करा दूं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, सीनियर पॉलिटिशियन, फॉर्मर सेनेटर, थैंक यू वेरी मच मुस्तफा फॉर जॉइनिंग अस। मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर सिंध, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन टू नवाज शरीफ साहब एंड मरीम नवाज, एंड लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस ऑल्सो एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। लेकिन मैं बात शुरू करने से पहले चाहता हूँ कि पहले 9 मई पे जो आर्मी का आज स्टांस आया है वो क्या है, वो ज़रा सुन लीजिए। जनरल साहब आपसे शुरू करता हूँ, आप सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे, लेफ्टिनेंट जनरल भी थे। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर थी कि जो DGI-SPR थे, नज़र आ रहा था कि कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर हैं, किसी चीज़ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। इट वॉज आर वे और द हाईवे, जो मर्जी उसको कह लें। आपसे मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि आप भी पिछले दिन उनके फॉर्मूला लेके मार्केट में आए हुए थे कि कोई मिल जाए, कि 2-2 साल का रिप्रोचमा हो जाए, कुछ हो जाए। क्या वो फॉर्मूला किसी से डिस्कस आपका हुआ था, जो आपका पीस फॉर्मूला था? और जिस तरह आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, टाइमिंग इसकी और इसकी कंटेंट, क्या इसके बाद कुछ ही किस्म का कोई शाइबा रह गया है कि ये जो करंट मिलिट्री रजीम है, इसका और इमरान खान का आपस में किसी किस्म का रिप्रोचमा नहीं हो सकता? क्या इसमें कोई शक रह गया अब?
جی بالکل کوئی شک نہیں ہے، اور بلکہ یہ وہ بات بھی کلیئر ہوگی، جس لوگ میرے اوپر یہ تہمت لگا رہے تھے کہ یہ ادھر سے بھیجے گئے ہیں یا ادھر سے بھیجے گئے ہیں، میں نے تو اپنی طرف سے میں نے حالات کو دیکھ لیا تھا، اور حالات آج بالکل آشکار ہو گئے ہیں، پہلے بھی خیر کلیئر تھے، اور اب میں سمجھتا ہوں اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں دروازے بند ہو گئے بس اب بات کرنی بند کر دیں، میں سمجھتا ہوں اب موقع ہے کہ اور بھی یہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کہ ایک جس کو آئی ٹی کی لینگویج میں کہتے ہیں نا، ایک فائر وال بنائی جائے بٹوین لارج گروپ آف پیپل اینڈ اسٹیبلشمنٹس، اور اسٹیبلشمنٹس میں کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ نہیں کہہ رہا، آپ کو پتہ ہے کہ انٹر اسٹیبلشمنٹ مسائل بھی کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ہائر جوڈیشری میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، نیب کے متعلق کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور جو باقی جو الیکشن کمیشن وغیرہ، تو یہ ایک ملٹی ڈائریکشنل کانفلکٹ جو ہے یہ شروع ہو گئی ہے، اور جتنے میں کہتا ہوں سول سوسائٹی کے سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ کس تھریش ہولڈ پر چیزیں جا رہی ہیں، اور بجائے اس کے خاموشی اختیار کر لیں۔ مجھے ایک چیز اور بتائیں، ایک سوال ان سے پوچھا گیا، میں بلنٹنس دیکھ رہا تھا، ایک ان سے اور سوال پوچھا گیا کور کمانڈر منگلا کی ریزگنیشن پہ کہ انہوں نے ریزائن کیا کہ ان کو نکالا گیا، تو انہوں نے بڑا سمپل کہا کہ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اور اس کے مطابق چیزیں ہوئی ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ریزائن کر گئے اپنی مرضی سے کر گئے گھر چلے گئے، ہی میڈ اٹ کلیئر کہ ہی واز میڈ ٹو گو۔ تو اتنا جو اسٹرانگ ایمفسس تھا آرمی کا پہلے اس اکاؤنٹیبلٹی پہ، پھر میں سٹنگ کور کمانڈر کے باہر نکالے جانے پہ، جب اتنا بلنٹلی آ رہا ہے تو کیا ہمیں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اور بھی ہارڈ لائن نظر آ رہی ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، مطلب پورا ملک جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہ نہایت خطرناک ہے، اور تھوڑا سا میں اگر 9 مئی کے بارے میں، کیونکہ وہ آپ نے اس سے بات شروع بھی کی، دیکھیں ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ 9 مئی بہت برا ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں یہ بھی مانتا ہوں ان کی بات جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے منہ سے یہ حملے کا لفظ نکلا ہے، یہ اب چیک کرنے کی بات ہے کہ کس کس نے کہا کہ حملہ کر دو، اور کس کس کے پاس حملہ کرنے کے ہتھیار تھے۔ دیکھیں جب حملہ ہوتا ہے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گاڑیوں پہ چل کے آ جائے اور حملہ ہو جائے گا، آپ کے پاس حملہ کرنے کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ اینی وے، اور خاص کر جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بڑے بین ثبوت موجود ہیں، بڑے سب کے ہمارے پاس بھی ہیں اور عوام کے پاس بھی ہیں، پھر تو چیز ہی بہت آسان ہے میرے بھائی، پھر تو آپ کسی بھی کورٹ میں ڈال دیں، یہ 1 ہفتے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ اور وہ جو انہوں نے انگلی اٹھائی ہے کہ بھی کورٹس کو دیکھنا چاہیے، کورٹس کا ان کا معاملہ ہے، میں اس میں نہیں پڑھتا، لیکن میں یہ کہہ دوں، ایک تو وہ آپ کی عمر مجھ سے کچھ کم ہی ہے، آپ نے پتہ نہیں عالم لوہار کو وہ سنا یا نہیں کہ واجہ ماریاں بلایا کئی وار میں، کسے نے میری گال نہ سنی، تو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی میری بات نہیں سن رہا، یہ سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑے کلیش کی طرف ملک جا رہا ہے، اور یہ جو حکومت والے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ بغلیں بجائیں گے، یہ اس کے اندر لپیٹے جائیں گے، تو مہربانی کر کے وہ صحیح جو سیاسی قوتیں ہیں یہ اکٹھی ہوں، اور غیر سیاسی قوتوں کا جو سیاست میں مداخلت ہے اس کے خلاف مدافعت کریں، ورنہ پھر جو کچھ ہوگا میں نے تو بتا دیا کہ کیا ہوگا، اب اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں۔ زبیر آپ سے ذرا آپ بھی ایک چیز بتائیں، then I'll come to مصطفیٰ also، ویسے بھی مصطفیٰ is the youngest تو تھوڑا سا ہم ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اس بات کا آپ سب سے، یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے بھی پارلیز ہوئے تھے، بلکہ وہ پارلیز جو آپ نے میرے پروگرام میں ہی بتایا تھا کہ بڑے میاں صاحب اور مریم نواز کے کہنے پہ آپ جا کے ملے تھے جنرل باجوہ سے، بعد میں وہ آپ کے گلے میں الٹا پڑ گیا، آپ کی سیاست ہی بدل گئی۔ یو آر یوز ٹو ڈیلنگ ود دی آرمی، جو آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس کی ٹائمنگ، اور کلیئرلی جو ڈی جی ایس پی آر تھے وہ ویل پریپیئرڈ تھے ان دا سینس کہ ان کو پتا تھا کہ 9 مئی سے 48 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس ہو رہی، 9 مئی کی باتیں تو ہوں گی، تو باقاعدہ 9 مئی کی بڑی ایک سلک پروڈکشن بھی تھی، اس پورے واقعہ کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنی ہوئی تھی جس کے اینڈ میں بڑا ایک میننگ فل جملہ شندانہ گلزار کا لگایا ہوا تھا، عمران نہیں تو پاکستان نہیں، سم تھنگ لائک دیٹ، تو یہ ایک بڑی سلک پروڈکشن بھی تھی، سو دے ور ریڈی فار اٹ اینڈ کلیئرلی اٹ واز اے ویل تھاٹ آؤٹ پریس کانفرنس۔ اینڈ گول آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک تو ہو گیا کہ ڈسپیل کر دیا امپریشن کہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، لیکن آج کے بعد کیا آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنے کا آپ کو میسج نظر آیا ہے کہ فوج آئے گی اسٹیبلشمنٹ کہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں پی ٹی آئی سے، کہ آپ کے خیال میں ڈائلاگ کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ چینل کے دروازے کھلے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ فیبری 8 کے جو الیکشن
کے ریزلٹس تھے اس پر تقریباً یونینیمس کہ پی ٹی آئی جیتی تھی اور بڑے اوور ویلمنگ طریقے سے جیتی تھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ایک ظاہر ہے مشکل ترین ایک وقت تھا ان کے لیے سمبل بھی لے لیا کوئی بھی چیز صحیح نہیں تھی ڈی جی نے باقاعدہ انہوں نے تو اپنے فگرز دیے ہیں جس کے مطابق 30% ووٹ ادھر پڑا ہے 70% ادھر پڑا تو انہوں نے کہا یہ چھوڑ دیں اس بات کو وہ نہیں مانتے That is not the way to review the democratic process. ابھی یو ایس میں الیکشنز ہوں گے تو 47% 48% اگر وہ ووٹنگ ہوگی تو جو ہارنے والا وہ یہ تو نہیں کلیم کر سکتا کہ جو 52% جس نے ووٹ نہیں ڈالیں وہ میرے تھے اس کا مطلب ہے. تو آئی تھنک میں جو پوائنٹ کہہ رہا تھا نا کہ وہ جو پوزیشن آف اسٹرینتھ تھی پی ٹی آئی کی وہ یہ تھی کہ وہ یہ کلیم کر رہے تھے جس سے میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ they were by far the leading political party in the February 8th elections, چاہے وہ جس طرح سے بھی آپ اس کو دیکھیں. اگر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاکس یا کوئی ایسی امید رکھنا کہ جس چیز کو ریکگنائز کر کے کہ جی عمران خان ایک پاورفل سب سے پاورفل with the backing of the people وہ اگر ایک لیڈر ہے. اور یہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ایک وقت تھا شیخ مجیب الرحمان کو بھی ہم نے کہا تھا کہ نہیں ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور پھر ہم نے رزلٹ دیکھے ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر خود میاں نواز شریف کو 3 دفعہ یہی کہا گیا کہ جی وہی یہ آرگومنٹس آج یہ پریس کانفرنس کیوں جی اس کا جو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے یہ بڑا پورے پاکستان کے لیے اچھا ہوتا اور ہوگا اگر پوسٹ میں 9th اس کی کریڈیبلٹی قائم کرنے کے لیے اور جنہوں نے بھی کیا ان کو سزائیں دینے کے لیے جنہوں نے بھی قانون توڑا ان کو سزائیں. لیکن اس کا پروسیس 1 سال پہ کسی نے بھی آگے چلتے ہوئے نہیں دیکھا. پلس ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے جو لیڈرز تھے پی ٹی آئی کے وہ جب آ کے انہوں نے پریس کانفرنسز کیں تو پھر ان کے اوپر الزام نہیں لگا. سو آر وی گوئنگ ٹو بی سلیکٹیو اباؤٹ اٹ. اور یہ میری سجیشن ہوگی پھر سلیکٹیو نہ ہونا پھر کھل کے ہوں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو آ کے کنڈیم کر دے اور پریس کانفرنس کر کے آئی پی پی کے اس میں پہنچ جائے جو بھی ان کا وہ انوگریشن سیشن ہوا تھا تو اس کے لیے عام معافی ہے. سو کریڈیبلٹی قائم ہونی چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے. چلیں لیٹ می پٹ یو انٹو اے لٹل ٹائٹ اسپاٹ. آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈس آنیسٹ پریس کانفرنس تھی؟ نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ کریڈیبلٹی پاکستان کے جوڈیشل نظام میں فیصلہ تو جوڈیشل لوگوں نے کرنا ہے نا کہ کس کو سزا ملنی ہے اور کس کو نہیں ملنی اور کتنی حد تک سزا ملنی ہے. ابھی تو یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کس طرح ملنی ہے کون سی کورٹ سے ملنی ہے ابھی 2 ہی فیصلہ. لیکن وہ اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے نا. آج ہی کے دن میں جسٹس اطہر منیلا نے ایک سٹیٹمنٹ دی آبزرویشن دی کہ انٹرفیئرنس ہے وہ 6 ججز کے حوالے سے. سو وہ بھی تو ایک بڑا امپورٹنٹ ایک فورم ہے سپریم کورٹ اور جسٹس اطہر منیلا بڑے امپورٹنٹ ایک شخص ہیں جج ہیں تو وہ ان کی سٹیٹمنٹ. تو ہمارے جیسا ایک عام آدمی تو کنفیوز ہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ بالکل جائیں مئی 9 پر کے حوالے سے اور جو بنتی ہے سزا وہ دیں. کریڈیبلٹی ہونی چاہیے سب کو نظر آنا چاہیے کہ فیئرنیس ہو رہی ہے. لیٹ می گیٹ مصطفیٰ ٹو دی ڈیبیٹ آلسو. لیکن مصطفیٰ اس سے پہلے ذرا یہ بھی سن لیں کہ جب ان سے یہ بھی سوال ہوا بات چیت کا تو بات چیت کی کیا شرائط ہیں کیا ہے مطلب کہ نہ کرنے والی گل ہوئی. سنائیں ذرا بات چیت پہ کیا بات ہوئی. اور کہا جی پہلے آپ معافی مانگیں صدقے دل سے پھر آپ پازیٹیو پالیٹکس پہ آ جائیں پارٹی سے بات کریں. ویسے بھی پھر اینڈ میں پھر مور اوور آیا کہ اگر آپ ایسے ہیں تو پھر تو بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. آپ کے خیال میں کیا میسیج تھا آج کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو ہماری ٹرمز پہ ہوگی یا بات چیت از ایکچولی آؤٹ آف دا ونڈو؟ جہاں تک مالک بھائی سیاسی جماعتوں کا انہوں نے کہا کہ ان سے بات کی جائے یہ میرے خیال سے ضمناً انہوں نے ذکر کر دیا سیاسی جماعتوں کا. آپ میں جو اس پروگرام میں شریک ہیں یا جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کے علم ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اختیار میں کتنی چیزیں بلا اختیار سیاسی جماعتیں ہیں جو بغیر مینڈیٹ کے بٹھا دی گئی ہیں ان کے اندر تو بات کرنے کی جرت بھی نہیں ہے. تو ان کو تو آپ ایک سائٹ پہ رکھیں. ان کا میسج یہی تھا کہ ہم بات چیت بالکل نہیں کریں گے. اور اس کا بھی ایک پس منظر جہاں 9 مئی ہوا وہ تو چلے اپنی جگہ پر لیکن پھر ایک پس منظر یہ بھی ہے مالک بھائی کہ آج سے تقریباً شاید 2-2.5 ہفتے قبل عمران خان صاحب سے کچھ صحافی ملاقات کرنے گئے اور پھر جب وہ باہر آئے اور یہ خبر پھر بعد میں پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی جو ڈائریکٹلی کانفرنٹیشنل خبر تھی جنرل عاصم منیر کے متعلق.
اس کے اندر الفاظ انہوں نے جو استعمال کیے وہ کچھ یوں تھے کہ میں چھوڑوں گا نہیں. اور پھر ٹیلی گراف کا آرٹیکل بھی آ گیا. تو آج سے 4 دن پہلے ٹیلی گراف کے اندر آرٹیکل بھی آ گیا. تو اب یہ کنفیوژن میرے ذہن میں تو کم از کم بالکل نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک پاپولر شخصیت اور ایک طاقتور شخصیت, پاپولر ورسز پاورفل, پاپولر ورسز پاورفل, اب دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک خطرناک انتہا کو پہنچ چکی ہے. اور یہ خطرناک انتہا ماضی میں ہم نے جب بھی دیکھی تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے. لودھی صاحب نے جو بھی اپنی کوشش کی اس سے قطع نظر جو بات جس سے میں ایگری کرتا ہوں وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی, ہمارا معاشرہ پہلے ہی بہت پولرائزڈ ہے, اور اس پولرائزڈ معاشرے میں جب ریلیشن شپ اس خطرناک انتہا کو پہنچ جائے تو پھر آگے خطرہ ہی. میں ایک چیز سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ساری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو سٹینڈ آف ہوا ہے دونوں کے درمیان میں, اسٹیبلشمنٹ, عمران خان, سارا سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے یہ کلیش نہیں اچھا, سب کچھ ہے. آج پریس کانفرنس میں اتنا اس کو فلیگ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کیا یہ فیلنگ ہو رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نہ کمزور دکھ رہی ہو کیونکہ لوگوں نے پھیلایا ہوا تھا کہ جی ہمیں اپروچ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, میسنجرز آ رہے ہیں لیکن ہم نہیں بات کر رہے, سم لائک دیٹ. کیا یہ پریشر بن رہا تھا کہ نہیں کہیں کمزوری نہ لگے؟ دیکھیں کمزوری ایک تو 9 مئی کے حوالے سے سوال تو اٹھنا شروع ہوئے ہیں اور وہ خود بھی شاید ان سوالات کا سامنا کر رہے ہوں کہ جناب 1 سال گزر گیا اور آپ کے بقول یہ ان 1 سال کے اندر ہوا, اور پھر نتائج کیا ہیں؟ ایک طرف بہت بڑا نیریٹو ہے جو تحریک انصاف نے جس کو تشکیل دیا کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, اور دوسری طرف حقائق ہم سب کے سامنے بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر جو سوچنے سمجھنے والا طبقہ ہے, جو کلٹ فالوئنگ سے جس کا تعلق نہیں ہے, وہ سارے اس چیز کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ جو 9 مئی کے جو پرپیٹریٹرز تھے ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ساتھ یہاں پر مالک بھائی ایک اور سوال بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اب انہی کی پریس کانفرنس کے اندر انہی کے میں آپ کو الفاظ سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کرنے اور کرانے والے, اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور قانونی نقطہ نظر سے بھی دی تھی کیپٹل ہل کی بھی. جی ہاں, کہ کیپٹل ہل پہ جب ہوا تو کروانے والے بھی کرنے والے بھی سزائیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس میں جو کرانے والے جو جس کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آتی ہے اور جس کے اندر شاید ان کے اندر اپنے یونیفارمڈ آفیسرز بھی تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے درجنوں لوگوں کو نوکری سے فارغ کیا. تو اب وی ڈونٹ نو کہ ویدر اٹ واز کہ لیپس آف ڈیوٹی جس کی وجہ سے انہیں فارغ کیا گیا یا کسی اور وجہ سے انہیں فارغ کیا گیا. تو یہ حقائق ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. اور دوسری چیز پھر وہ جس طرح انگریزی کی ایک لفظ ہے نا کہ وہ پھر پانی گدلا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ پریس کانفرنس کرتے گئے, پہلے ہمیں ٹی وی کے اسکرینوں کے اوپر دکھایا گیا کہ جناب یہ ملوث ہیں, یہ ملوث ہیں, پھر جس شخص نے ان میں سے پریس کانفرنس کی وہ پاک اور صاف ہو گئے. تو جب آپ پانی کو خود اتنا گدلا کر دیں تو پھر دوسرے کا جو نیریٹو ہے اس نے تو حاوی ہونا ہی ہے. ایک بالکل کنوکشن کے ساتھ چلنا چاہیے تھا کہ ہاں اس کے اندر جو شخص انوالو ہے اس کو ہم ایویڈنس کے ساتھ پروسیکیوٹ کریں گے. لیکن پھر ہم نے بعد میں یہ دیکھا کہ وہ ایویڈنس بھی ڈس ریگارڈ کر دی گئی جب انہوں نے پارٹی اپنی بدلائی. اور پھر 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پروسیکیوشن سے ہٹ کے پرسیکیوشن میں بھی بدل گیا. ہم نے پورے پاکستان میں لوگ جو تھے تحریک انصاف کے ان کو اس کی بنیاد پہ پرسیکیوٹ ہوتے دیکھا, تو جو چیز ٹھیک نہیں تھی. اور پھر ایک اور جو انہوں نے بات کی عدالتوں کے متعلق, دیکھیں اب عدالتیں جب آپ ایویڈنس سامنے نہ لے کے آئیں, میں نے 1-2 کیسز کے اندر ایویڈنس دیکھی ہے, اور جب بس منظر یہ ہو کہ لوگ پریس کانفرنسیں کر کے چھوڑ رہے ہوں تو پھر عدالتیں آگے کیا کریں, آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں. اور جہاں تک انہوں نے ذکر کیا 2014 کے دھرنے کا بھی, اور لمبی انہوں نے تاریخی گفتگو بھی کی, تو ہم سارے اس چیز سے واقف ہیں کہ 2014 کا دھرنا اگر کھلنا ہے تو پھر آج کل نا فیض حمید کے برے دن ہیں بھائی, جنرل فیض حمید کے برے دن ہیں. ہاں, لیکن آپ اگر 2014 میں جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے اس وقت کے جو ڈی جی ISI تھے پھر ان کا بھی ذکر آ جائے گا بیچ میں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے پاسٹ سے آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھیں کہ جی کہ ہم اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں گے. اور ہم گزارش یہ کہ خاص پس منظر ہے. جنرل صاحب مجھے بتائیں, ایک جنرل صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, مجھے لگتا ہے بڑا خطرناک مشورہ دے گئے جب انہوں نے کہا پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنی چاہیے. اگر آج عمران خان کہہ دیں اپنے لوگوں کو کہ آپ بات کریں PMLN سے بھی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, تمام پارٹی سے بات کریں, ایک یونائٹڈ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ فرنٹ بنائیں, سب کچھ,
وہ زیادہ بات پریشان کن نہیں ہو سکتی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بجائے اس کے کہ عمران خان اکیلے بس لڑتے رہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشان کن ہو یا نہ ہو، میرے خیال ملک کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور شاید ان کو بھی سہارا مل جائے جن کو اس وقت کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا۔ میرا اپنا خیال تو یہ مالک صاحب کہ یہ جو ہارڈننگ اسپیشل ایکسٹرا آرڈنری ہارڈننگ آف بوتھ سائڈ جو ہے، اٹ کین ہیو ٹو اس کے رزلٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اٹ کین بی پری نیگوشیشن فیز، کہ اپنے فل دکھا دیں پاور، تاکہ جب بات چیت کرنے کا موقع آئے تو پھر ہم جیسے آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ کی بات کر رہے تھے، یا پھر یہ کہ اٹ ول گو انٹو اے فل گرون کنفرنٹیشن جس کے نتائج بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور میں ویسے تو آپ سب کو پتہ ہے اور آپ کے ناظرین کو بھی پتہ ہے، لیکن میں صرف آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ دیکھیں یہ ریسنٹ پاسٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن سے ہم ایز اے قوم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ ایجپٹ میں یہ ہوا کہ جو آپ پاپولزم ورسز پاور کی بات کر رہے ہیں، پاور ون۔ ترکی میں یہ ہوا کہ جب پاپولزم ون، اس لیے کہ وہ حکومت جو ہے نا ڈیلیور کر رہی تھی، لیکن بہت جگہوں پہ ایسے ہوا کہ ملک تباہ ہو گئے، جیسے سیریا ہے، جیسے لیبیا ہے، جیسے نائجیریا ہے، جیسے سوڈان ہے، جیسے عراق ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ زیادہ پروبیبلٹی کے حساب سے اگر اس قسم کا کوئی کلیش ہوا تو there is 60% of probability کہ the country will suffer, the people will suffer. There is only 20-20 probability دونوں سائڈوں کے پاس کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، کیونکہ یہاں پر کسی پولیٹیکل پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاپولزم ول ون، مجھے یہ خدشہ ہے کہ پاور ول ون۔ زبیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، بڑا ڈرانا سا سینیریو پیش کر دیا جنرل صاحب نے، لیکن کوائٹ ریئلسٹک، لیکن آپ کے خیال میں کیا یہ انٹرسٹنگ، انہوں نے کہا کہ پری فیز ہائپر بول بھی ہو سکتا ہے کہ پری فیز آپ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹرک بڑی خطرناک چیز ہے، یو ایزلی بیکم کیپٹیو آف یور اون ریٹرک، وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ پبلک اتنا ہارڈ لائن لے لیں تو پھر دو قدم پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جہاں حالات اب آگے ہیں، جو آج ہم نے مائنڈ دیکھا ہے انسٹیٹیوشن کا، obviously through the DG ISPR، اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی پاسبل لچک نظر آتی ہے؟ کہ میرا ایک فیوریٹ فریز ہے کہ میں کہتا ہوں ہمیشہ ربر بینڈ آپ کھینچتے جائیں، ایک پوائنٹ آتا ہے ربر بینڈ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے خان صاحب کا، اور جب ٹینشن شروع ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی while he was in power، تو ایک ربر بینڈ کھنچتا گیا، ایک پوائنٹ آیا کہ ٹوٹ گیا، الاسٹیسٹی کی لمٹ ہوتی ہے۔ کیا اب یہ آج کے بعد یہ آپ پوسٹرنگ کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ دس از اے ریئل سلیمنگ آف دا ڈور؟ دیکھیں فیبری 8 سے پہلے اگر یہی پریس کانفرنس ہوتی لاسٹ ایئر جون جولائی دسمبر میں، تو اس کے میننگ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے، اور فیبری 8 کے بعد جو یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بالکل ڈیفرنٹ امپلیکیشنز ہیں۔ وہ امپلیکیشنز یہ ہیں کہ سب سے پاورفل اور سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی کو ریکگنائز نہیں، یا تو اگر ہم نے یہ فیصلہ دیکھا نا الیکشن میں عمران خان واز بینڈ ٹو ٹیک پارٹ، تو آپ نے ایک فیصلہ کیا اور جوڈیشری نے فیصلہ کیا، اچھا تھا برا تھا، کہ عمران خان پولیٹیکل پلیئر نہیں ہے عمران خان، لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ نے بین نہیں لگایا پی ٹی آئی پر، تو یا تو آپ اس طرف جائیں آل دا وے، وہ پھر شو ڈاؤن ہو یا جو بھی ہو، پھر اس کا نتیجہ جو بھی ہوگا وہ پاکستان کے عوام ہی سفر کریں گے، میں جنرل صاحب سے ایگری کرتا ہوں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فیبری 8 کو آنکھ بند کر کے کان بند کر کے کہیں کہ جی اب آگے چلنا چاہیے، اور اگر آپ پولیٹیکل پلیئر سے آپس میں بات کرنے کی بات کریں گے، آپ اس کو ان کانسٹیٹیوشنل فورمز پہ معاملے کو لے کے جائیں جہاں پہ لے کے جانا چاہیے۔ دیکھیں نا فار آل پریکٹیکل پرپسز مالک فار آل پریکٹیکل پرپسز ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، وہ جو کانسٹیٹیوشنل فورمز ہیں، الیکشن کمیشن از اے کانسٹیٹیوشنل فورم نا، ان کا جو بیہیویئر تھا، انہوں نے جو کھیل کھیلا ہے فیبری 8 اور فیبری 9 اور اس کے بعد سے جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا وہ کریڈیبل ہے؟ کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ میں یہ کہتا ہوں ہر چیز کی بنیاد پھر آئین اور قانون، یہ بتائیں ادھر ہم ہر چیز کی بنیاد آئین اور قانون کی، اگر آئین اور قانون اگر ای سی پی صرف پی ٹی آئی پر تو نہیں لاگو ہو سکتا نا، ای سی پی پہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ای سی پی کا تو بالکل کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں۔ اب بات ہم سن رہے ہیں، آج بھی بیان دیا ہے وہ اعظم عزیز طاہر صاحب نے، فائنانس منسٹر نے، کہ پینشنز کا بڑا بوجھ ہے تو ایجز ہو سکتا ہے بڑھ جائیں ریٹائرمنٹ کی، ظاہر ہے ججز کی بھی بڑھیں گی۔ پہلے ہی ہم باتیں سن رہے تھے، ہم 3 ایئر ٹینر کی بات بھی سن رہے ہیں جس کے سب سے بڑے بینیفیشری سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ تو اگر ای سی پی کمپرومائزڈ ہے اور
सुप्रीम कोर्ट लेट से एंटाइस्ड है फॉर द टाइम बीइंग, तो फिर कौन से फोरम रह जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे, क्या होगा? फिर तो जनरल लोधी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, इट्स अ डेंजरस सिचुएशन कि एक चीज आप एक्सेप्ट कर, एक अब मैंडेट ही नहीं है जिस पार्टी के पास, वो हुकूमत कर रही है, वो फैसले साजी कर रही है पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पर, उनके पास मैंडेट नहीं है। सो वो भी एक रियलिटी है ना, सारी एक तरफ लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है, दूसरी तरफ भी तो आपको ख्याल करना है कि आपने अगर अवाम का एतमाद बहाल करना है, सॉरी मैं कंप्लीट कर लूँ, अवाम का एतमाद बहाल करना है, May 9 वालों को सजाएं देनी है और कानून के हिसाब से देनी है, तो फिर कानून का इतलाक पूरा का पूरा होना चाहिए, सिलेक्टिव तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता। आप फिर आप ये भी कहें कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो February 8 और February 9 को हुआ था कि उसके सदेबाब के लिए आप कोई ऐसा फोरम बनाएं ताकि वो अगले 2 महीने में नताइज सामने लेके आए और वो क्रेडिबल नताइज सामने लेके आए। ये नहीं हो सकता कि सलमान अकरम राजा 80,000 वोटों से जीत के दिखा दिया जाए, वो भी ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है यार, वो ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। तो आप ये एक तरफ से On a lighter note, मोजा हो जाता है। ऑन चौधरी इज द मोस्ट पॉपुलर मैन इन लाहौर, हाईएस्ट वोट गेटर है, कोई सियासी मिरेकल भी होते हैं। खैर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके एक और सीरियस सब्जेक्ट इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना चाहता हूँ, जिसका खतरा ये लग रहा है कि और घुटन का माहौल बनेगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया के ऊपर अप्रोच है, आई ऑल्सो एग्री कि उसको सर्टन रेगुलेट करने की ज़रूरत है, लेकिन टोटल बंदिश, इस पर ही बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। एक और जब सवाल हुआ कि ये सोशल मीडिया की जो बंदिश है, ये सारी, इस पे क्या उनका कहना था, ये सुनने को, ये मेरे लिए परेशानी की बात थी। जी मुस्तफा, ये जो बात है कि आज़ादी अज़हार सारा कुछ ठीक है, रेगुलेट करना और बात है, लेकिन इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती सब कुछ। आज तो मजाक बना हुआ है ना, खुद गवर्नमेंट वाले VPN यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं रुक सकती। ये जो अप्रोच है ये मुझे ज़्यादा परेशान कर रही है कि घुटन का माहौल बनेगा और फिर बल्कि आप फोर्स करेंगे लोगों को एक्सट्रीम फ्रिंज पर जाने की। मालिक भाई, यही तो अलमिया है कि ये हमारा माशरा जिस हद तक बदल चुका है, हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये डिजिटल के ज़माने में एनालॉग सोच रहे हैं। जिस मुल्क की 50% आबादी, 64% आबादी तो वैसे ही 35 साल से कम उम्र के लोगों की है, और जो आपका 50% जो वोटर है वो भी 35 साल से कम उम्र का है, तो जिस मुल्क में ये डेमोग्राफिक्स हो, वहां पर आप नौजवान तबके को आप इस चीज से दूर रख के तो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आप उस तबके के साथ बजाय इसके कि एंगेज करें, आप चाहते हैं आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लोग करें, आप चाहते हैं कि आपका मुल्क एक तरक्की याफ्ता ममालिक जिस तरह आपके पड़ोस में भारत है उसकी सफ में गिना जाए, तो फिर आप इस तरह की पाबंदियों के साथ गिने जाएंगे। और फिर ये बात भी काबिल गौर है कि देखिए तनकीद क्यों होती है। अब एक पस मंजर है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कि जिसके अंदर सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही, और आइन ने जो रोल डिफाइन किया हुआ है, आपने उस रोल से आगे बढ़कर सियासत के अंदर दखल अंदाजी की, तो फिर क्रिटिसिज्म क्यों ना हो? लेकिन इसी पे जनरल साहब ये बताएं जो बात कर रहे हैं मुस्तफा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ आती है एस्टैब्लिशमेंट का इशू भी, गवर्नमेंट का भी, जो डिजिटल स्पेस है वो खान साहब की स्पेस है, वो PTI ने उसको डोमिनेट किया हुआ है। तो वो एक्चुअली जब बात हो रही होती कि सोशल मीडिया में हो रहा है, वो इन नाम लिए बगैर ये कहा जाता है ना कि PTI कर रही है, तो इस डिलेमा में से कैसे निकलेगी? आपकी इंस्टीट्यूशन है, आपका सब कुछ है, आप बताएं ना। जी देखें, एक तो सीधी सी बात है, आपने सही कहा कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में कोई भी अगर रिप्रेसिव आप लेंगे एक्शन तो दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, एंड इट हैज प्रूव्ड दैट वे। वो तलखी बढ़ेगी, इसके मैं खिलाफ नहीं हूँ कि आप रेगुलेशन के लिए कोई लॉ बनाएं, लेकिन फिर हर बात को लॉ के हिसाब से परखें ना। अभी एक चीज़ आपने नोट की होगी जो मैंने देखा है कि ये सोसाइटी में डिफाइंस की लेवल बढ़ रही है। जो कुछ आप देख रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और जो आपने देखा कि एक जज अल्लामा इकबाल की पूरी नज़म लिखकर रिज़ाइन कर रहा है, और कुछ डिप्टी कमिश्नर रिज़ाइन कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम तो जीते ही नहीं थे, हमें लाया गया। दिस लेवल ऑफ डिफाइंस इज अनप्रेसिडेंटेड।
پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بٹ دیر واز اے فنیس ان دیٹ, اور اس میں ایسے لوگ سامنے نہیں آتے تھے. تو اب میرا خیال ہے کہ اٹ از ٹو کروڈ, اٹ از ٹو انسوفسٹیکیٹڈ, اٹ از لائک یو نو, آپ کسی چیز کو ان ایجوکیٹڈ طریقے سے, جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ معاملات کیسے ہوتے ہیں, اس طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں. اٹ ول آل بی کاؤنٹر پروڈکٹیو, اٹ ہیز آلریڈی بین کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ ہیومن نفسیات سمجھنے کی ضرورت بھی ہے اور ٹیکنالوجی سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, اور جب تک یہ دو چیزوں کی سمجھ پیدا نہیں ہوگی, میرا خیال ہے کہ غلطیاں پہ غلطیاں ہوتی رہیں گی. اور یہ جو میں نے ذکر کیا نا, لیول آف ڈیفائنس انکریزنگ ان دی سوسائٹی, دس از اے ویری ڈینجرس سائن. اگر کوئی اس کو, میری بات کو سمجھ سکتا ہے تو مہربانی کر کے سمجھ جائے. زبیر, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ یہ جو اپروچ ہے, بیکاز اب ایک نئی سائبر کرائم ایجنسی بھی بن رہی ہے, جو میں تو حیران اس بات پہ کہ پہلے تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, گورنمنٹ کا سائز ریڈیوس ہونا چاہیے, اس کے بجائے گورنمنٹ ایک نئی ایجنسی کھڑی کر رہی ہے انسٹیڈ آف بیفنگ اپ یور ارلیئر ریسورسز. خیر وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن یہ اپروچ, مجھے جو خطرہ اس بات کا لگ رہا ہے کہ ایک طرف جب اتنا ماحول سختی اور کلیش کا بن رہا ہے, اس کے اوپر اگر آپ میڈیا کے اوپر بھی ریسٹرکشنز لائیں گے, بھلے سوشل میڈیا ہو, اگین انگیج کرنا, جیسے کہہ رہے تھے مصطفیٰ کہ انگیج کریں آپ بجائے اس کے کہ آپ بلاک کر دیں, یہ اینالاگ اپروچ کاؤنٹر پروڈکٹیو زیادہ ہی ہوگی نا؟ بہت بیک فائر کرے گی, کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی پاکستان کے لیے. کیونکہ میں جو ایک چیز کہہ رہا ہوں نا مالک, کہ تمام ادارے جو ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے الیکشن کمیشن ہے, پہلے تو سب ایک چیز پر کمٹمنٹ کریں کہ جی ہم آئین کے مطابق چلیں گے. پھر اگر کوئی اپنا اینگر شو کرتا ہے, وہ ریڈ لائن کراس کرتا ہے جو ہمارے حدود سے باہر جا کے ہے آئین کے حساب سے, کہ کس کو کرٹیسائز کرتا ہے, کس کو نہیں کرنا, کیا بولنا ہے, کیا نہیں بولنا, سوشل میڈیا پر کیا شیئر کرتا ہے, پھر ایک جائز ہوتا ہے کہ آپ ان سب کے, وہ جب اگزامپل دیتے نا کہ امریکہ بھی یہ کرتا ہے, ہندوستان بھی یہ کرتا ہے, بھائی تو اس میں پہلے تو وہ آئین پر کمٹمنٹ کی بھی تو بات کرتے نا, آئین پر چلنے کی بھی تو بات کرتے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین پر نہیں چلیں گے, کوئی بھی الیکشن کمیشن ہو یا اور کوئی ادارہ ہو, پارلیمنٹ ہو یا کوئی اور ہو, ہم مینڈیٹ چھین کے دھاندلی کر کے آ جائیں گے, لیکن لوگ اینگر نہ وہ شو کریں, اور اس اینگر کو اتنے حد تک نہ لے کے جائیں کہ وہ ریڈ لائن کراس ہو جائے. یو کانٹ بلیم دا پور سٹیزن کہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے. پہلے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے میرا, آپ کا, سب کا, جو لوگ ہیں جو پاکستان کے کرتے دھرتے ہیں, پالیسی میکرز ہیں, آر دے ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ, نہیں, لیکن ایک سوال ہے آپ تینوں سے, پھر آپ بلیم کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے جو میں آپ تینوں سے کرنا چاہ رہا ہوں. I'll start with you مصطفیٰ. کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے وہ اتنی اسٹیبل یا اتنی پاورفل نہیں ہے, اتنا کانفیڈنس نہیں ایگزیوٹ کرتی جتنا کرنا چاہیے. سعودی عربیہ کی زبردست ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, آج ہمارا ڈیلیگیشن وہاں گیا, سنا شاید محمد بن سلمان آ رہے ہیں نیکسٹ منتھ, ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائیں, بڑی منسٹر نے بھی کہا ہے, بڑا ہائی پروفائل چیزیں ہو رہی ہیں, ایوری بڈی از ایکسائٹیڈ اینڈ ایوری تھنگ. تو آپ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ somebody is in charge, اور اگر یہ شہباز شریف صاحب اینڈ his team are not in charge, تو آپ ریسٹ assured there is somebody in charge, تاکہ یہ نظام چلے گا اور آپ بے فکر نہ رہیں. کیا یہ جو میسیجنگ ہے ساری, اتنی ہارڈ ہٹنگ میسیجنگ, یہ کسی اور آڈینس کے لیے ہے کہ ریلیکس, وی آر ان چارج, پریشان نہ ہو, لائیں, انویسٹمنٹ کریں, حوصلہ رکھو؟ دیکھیں, پبلک سینکشن اور مورل اتھارٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جس رجیم کے پاس یہ دونوں نہ ہو, لاسٹ 3 منٹس میں نے سب سے 1 منٹ دینا ہے, اس کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو اس وقت حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں, ان کے پاس نہ ہی مورل اتھارٹی ہے, نہ ہی پبلک سینکشن ہے. جب ہم اس کو ایک اور طریقے سے, تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ میں ڈبل بوجھ ہو گیا. اور پھر ہم دیکھیں, جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ دنیا بھی کتنی بدل چکی ہے. ہم عرب شیخوں کو بھی وہی پرانا 70 اور 80 کے دہائی کے شیخ سمجھتے ہیں, میکنزی کنگڈمز ہیں جی. اب ان کے جو بچے ہیں آگے, وہ خود آکسفورڈ, آئیوی لیگ یونیورسٹیز, کیمبرج, وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں, ساتھ ان کے دنیا کے سب سے بڑے فائنینشیل ایڈوائزرز بیٹھے ہوتے ہیں. آپ سامنے جا کر کہتے ہیں برادر پیسے دے دیں. لیکن وہ را اتھارٹی تو سمجھتے ہیں نا, ان کے اپنے ملک نہیں چلا رہے, وہ اس تو وہ آکسفورڈ سائل پہ تو نہیں چلا رہے. لیکن را اتھارٹی کے ساتھ وہاں پر جسٹس سسٹم کیا نہیں ہے؟ کیا وہاں کا جسٹس سسٹم بہتر نہیں ہے؟ آپ کا یہاں پہ سب سے بڑا کریک آیا ہوا ہے. آپ کے ججز یہاں پہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر پریشر ڈال کے ہم سے فیصلے لیے جاتے ہیں اور اب ہم نہیں مانیں گے.
یہ آپ کی ججز چلے کہہ رہے ویری ہیں. کوئکلی میرے پاس 2 منٹ ہے جنرل صاحب، آپ سے بھی کوئک اس میں کیا آپ کے خیال میں ایک سیمبلنس آف اتھارٹی ذرا ایک بنانے کے لیے ہے؟ جی پہلے تو میں ایک جو ان کے جملے سے جو بہت متفق ہوں ڈی جی ایس پی آر کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب مزید جھوٹ جو ہے یہ نہیں چل پائے گا، اس کی میں تائید کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو بہت غصہ نظر آئے، جس طرف بھی نظر آئے، جیسے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا ٹیلی گراف کو، اور جیسے آج کی پریس کانفرنس ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ تھنگز آر ناٹ نارمل. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کسی اور کے لیے سگنل ہے، وہ جو کسی اور جو جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اتنے بدھو نہیں ہیں. دے انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ بات چیت کے انداز سے وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو زمینی حقائق ہیں ان کو گفتگو سے کور اپ کیا جا سکتا ہے. میں صرف ایک جملہ آخر میں کہہ دوں کہ آج کے اس پریس کانفرنس کے بعد، اور جو عمران خان صاحب نے بھی لیٹر لکھا، اس کے بعد میرے دل میں اور بھی زیادہ یہ تمنا ابھری ہے کہ جتنی جلدی ریکنسیلیشن ہو، جس معاملے پر بھی وہ ضروری ہے، ورنہ ہمارا ملک بہت خطرناک راستے پر چل پڑا ہے. زبیر آپ سے بھی ایک کوئسچن، کیا میسج یہ تھا کہ عمران نہیں ہے، وی آر ان چارج، لائک یہ سیٹ اپ ان چارج ہے، یہ جو اس وقت چل رہا ہے، تو نوبڈی شوڈ فیل اسکیئرڈ کہ یہ چیزیں یہ بوٹ راک نہیں ہو رہی؟ میسج تو بڑا کلیئر تھا. اٹ واز ٹارگیٹڈ ٹورڈز پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی ریکگنائز نہیں کیا گیا تھا. اب اس کے کیا امپلیکیشنز ہوتے ہیں؟ عمران خان تو بالکل میسج یہ تھا کہ ہی از سم ون ہو از ہسٹری ناؤ. لیکن کیا اس کو پریکٹیکل طور پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ دیٹ از پاسبل. میرے حساب سے جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا تھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ بات چیت کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جس میں آپ آگے بڑھ کے بات چیت کریں، اور اس کا بالکل عمران خان کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تو پڑھیں پاکستان کی خاطر. لیکن اس کا ایک جو سب سے اچھا سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز پر ایگری کر لیں کہ جو 2024 کا الیکشن تھا فیبری کا، وہ فارس تھا اور اس کو ایکسیپٹیبل نہیں، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے اگلے 6 مہینے میں یا 9 مہینے میں جب بھی پاسبل ہو، ایک فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن آپ یہ کروا دیں، پاکستان کے مسائل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. بڑی چھوٹی سی بات ہے، آپ یہ کروا دیں. آپ کی معصومیت کی کیا بات ہے، سارا سسٹم اوپر نیچے کرنے کی زبیر بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں آپ یہ کروا دیں. اینی وے زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، مصطفیٰ آپ کا بہت شکریہ، جنرل لودھی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین 2-3 باتیں آج ہیں. ایک چیز تو کلیئر ہے، اٹ واز اے ہارڈ ہٹنگ پریس کانفرنس، ایبسولوٹ ایمبیگوٹی کوئی نہیں تھی، ایبسولوٹ کلیئرٹی آف مائنڈ تھا، میسیجنگ بڑی کلیئر تھی. ہم نے بات نہیں کرنی، ہمارے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور کورٹس جو ہے، جو حسرہ ہم نے اپنے فیصلے کیے ہیں، یہ کورٹس بھی فیصلہ کر رہے ہیں، ورنہ کورٹس کی بھی کریڈیبلٹی ان کویسچن آئے گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ بہت امپورٹنٹ ایشو جو ہمارے پارلیمنٹ نے ریز کیے کہ فیبرری 8 بیچ میں سے واش آؤٹ ہو گیا تھا جونوں میں، یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے. پسوا نے ایک بڑی صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کی، اٹس اے میٹر آف پروسیکیوشن ورسز پروسیکیوشن آلسو. سلیکٹو جسٹس اگر کہیں ہوگا تو پھر اس پہ سوالات اٹھیں گے. اگر انسٹیٹیوشن یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات مانے لوگ، کریڈیبلٹی ہو، تو پھر یہ چیزیں جو ڈائکاٹمیز ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی پہلے ملزم ہو، پریس کانفرنس کر دے تو وہ صاف ہو جائے، پھر جو جینون ملزم ہیں ان پہ بھی سوال آئیں گے، لوگ ان کی اوتھینٹسٹی ماننے سے بھی انکار کریں گے. سو جسٹس کے لیے ضروری ہے کہ جو گناہ گار ہے اس کو پھر سزا ملے، اور جو گناہ گار نہیں ہے وہ چاہے غائب ہے یا تائب ہے، پھر اس کا اس معاملے سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے جسٹس نظر بھی آنی چاہیے. پھر ایک بات ہوئی تھی 6 ججز کے الزامات کی انٹیلیجنس کے لوگوں پہ، اس پہ جنرل صاحب نے کہا کہ ججز کو بالکل جو ہے ثبوت دینے چاہیے، الزام نہیں لگانے چاہیے. آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف دا ججز، میری ان میں سے ایک جج صاحب سے بات ہوئی، ان کا بڑا اچھا آئیڈیا تھا. ان کا ہم آفیشلی بات نہیں کر سکتے، آپ لوگ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا چاہیے یہ کہ ساروں سے ایفیڈیوٹ لے لیں، آپ تمام ججز سے بھی ایفیڈیوٹ لیں اور ان تمام لوگوں سے بھی ایفیڈیوٹ لیں آن اوتھ کہ جو وہ بات ہے غلط ہے یا صحیح ہے. اس کے بعد انویسٹیگیٹ کریں، اور جب ہم نے ایفیڈیوٹس دیے ہوں گے تو پھر اس کے بعد اٹ موسٹ جو پینلٹیز ہوں گی وہ انووک ہوں گی ان کے اوپر، اور وہ ہونا چاہیے. اور میں نے ایک پروگرام میں ریز بھی کیا تو کچھ لوگوں نے کہا ججز کی بات کو آپ کیوں کویسچن کرتے ہیں، ایفیڈیوٹ نہیں. ججز خود چاہتے ہیں کہ ان کے ایفیڈیوٹس ہوں، لے لیں، وہ بھی ایفیڈیوٹ دیں. جو انٹیل والے لوگ ہیں وہ بھی دیں، جو جن لوگوں کو نالج میں لائے تھے ججز وہ بھی دیں. لیٹ اسٹارٹ. وہ کہتے ہیں the devil lies in detail.
اب ڈیٹیل میں جانا ضروری ہے. میں کافی دنوں سے سپریم کورٹ میں بڑی بڑی باتیں سن رہا ہوں. اب وقت آ گیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل پہ کانسنٹریٹ کریں, تبھی سولوشن ملے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.